अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल फवाद चौधरी की जानिब से बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक में इंतहाई हार्ड इंटरव्यू रहा और स्टीफन सेकर जो कि 30 मार खान टाइप का इंसान बनने की कोशिश करता रहा है, इसे असद उमर के बाद दूसरी बार किसी पाकिस्तानी ने शटअप कॉल दी है। स्टीफन सेकर की जानिब से आईएसआई, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट, कठपुतली हुकूमत जैसे अल्फाज का बेदरेग इस्तेमाल किया गया और अपने सवालात के जरिए ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में जंगल राज है। इस इंटरव्यू में स्टीफन सेकर की जानिब से बीबीसी जैसे बैनुल अक़वामी इदारे में बैठकर बुनियादी इथिक्स तक को भूलकर बदतमीजी की तमाम हदें पार की गईं और इसके साथ बेहुदगी की हदों को भी पार किया गया। पूरे इंटरव्यू के दौरान स्टीफन सेकर का रवैया इंतहाई तज़हीक आमेज रहा, लेकिन फवाद चौधरी को सलाम है कि पाकिस्तान का बेहतरीन अंदाज में मौक़िफ़ पेश करते रहे और इसकी बोलती बंद करते रहे। इसीलिए स्टीफन सेकर अपने सवालात को हार्ड दिखाने के लिए तज़हीक आमेज रवैये पर उतर आया था। इस इंटरव्यू में काफ़ी कुछ कहा गया है और मगरबी मीडिया के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की बुनियादें हिलाई गई हैं। आप दोस्तों की दिलचस्पी के लिए इस इंटरव्यू को उर्दू तर्जुमे के साथ शेयर कर रहा हूं और ये ऐसा इंटरव्यू है जिसे हर पाकिस्तानी को सुनना चाहिए, इसलिए आप इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। इंटरव्यू शुरू करने से पहले वो दोस्त जो अब तक चैनल पर मेहमान की हैसियत से मटर गश्त करने आते हैं, इनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और आधा सब्सक्राइब नहीं करना बल्कि बेल आइकन दबाकर पूरा सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, स्टीफन सेकर की जानिब से इंटरव्यू का आगाज ही तौहीन, तजलील और तज़हीक से किया गया। फवाद चौधरी का इंटरव्यू में तारुफ गिरगिट का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए करवाया गया और ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए कि माई गेस्ट टुडे इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल कैमिलियन। मेरे आज के मेहमान पेशावर गिरगिट हैं। इसके बाद कहा गया कि पिछली 2 दिहाई में ये वकील रहे हैं, सहाफ़ी रहे हैं और सियासी कारकुन भी रहे हैं, जिनकी वफादारियां पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों के साथ बदलती रही हैं और आखिरकार इन्होंने इमरान खान की पार्टी पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। 2018 में पीटीआई के इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाने के बाद इन्हें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तैनात किया गया और ये हुकूमत के मजबूत दिफा करने वाले साबित हुए। इमरान खान इस वादे के साथ इक़्तिदार में आए कि वो पाकिस्तान की मौरूसी और करप्ट सियासत में ताज़ा हवा का झोंका साबित होंगे, लेकिन अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क इनके नाकदीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री, द सो कॉल्ड डीप स्टेट को मजीद मजबूत और ताकतवर होने का मौका दिया और इसके सबूत में सियासी मुखालफिन, सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर मुखालिफ राय रखने वालों पर बढ़ता हुआ दबाव और इनको निशाना बनाने में इजाफे को पेश करते हैं, जिसमें नई इंटरनेट रेगुलेशन, डराना, तशद्दुद करना और यहां तक जबरी गुमशुदगियां तक शामिल हैं। लेकिन किसी भी किस्म का जबर मौजूदा हुकूमत को दरपेश मसाइल को छुपा नहीं सकता, वो कोविड हो, डगमगाती मईशत हो या फिर रीजनल सिक्योरिटी। क्या इमरान खान की हुकूमत इतनी मजबूत और आज़ाद है कि इसका मौसर और जामे जवाब मिल सकेगा? तो ये तारुफ है, प्रोग्राम का इंट्रो है, सवाल जवाब अब शुरू होंगे। इंट्रो शेयर करने का मकसद आपको दिखाना है कि स्टीफन सेकर प्रोग्राम के शुरू से ही इंतहाई जहरीला रवैया रखे हुए था। सवाल जवाब के बाद अपनी राय, अपना ओपिनियन मैं आखिर में दूंगा और कुछ हकायक भी शेयर करूंगा। तो पहला सवाल किया गया कि मिनिस्टर, क्या आप ये कबूल करते हैं कि कोई भी हुकूमत जो जमहूरी होने का दावा करती है, इसकी जिम्मेदारी है कि वो आज़ादी इजहार और आज़ाद सहाफत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें? फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि बेशक ये बुनियादी हक है और पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में दर्ज है। इसके बाद सवाल था, बल्कि सवाल से ज्यादा तबसरा मालूम होता है। कहा गया, लेकिन जनाब मिनिस्टर, आपको मुश्किल दरपेश है और ये वाज़ेह है कि हर गुजरते दिन और हर गुजरते महीने के साथ आपकी हुकूमत सहाफ़ियों और आज़ादी इजहार के हक की हिफाजत करने से कासिर है। तो इस पर फवाद चौधरी की जानिब से फौरी कहा गया कि मैं आपके इस दावे को दुरुस्त नहीं मानता। पाकिस्तान दुनिया में ऐसा मुल्क है जहां सहाफ़ियों को सबसे ज्यादा आज़ादी हासिल है। हमारे मुल्क में 43 बैनुल अक़वामी चैनल्स मौजूद हैं, जिनमें बीबीसी भी शामिल है। इसके अलावा 112 हमारे अपने प्राइवेट चैनल्स हैं। इसके अलावा 250 से ज्यादा एफएम चैनल्स हैं और 1600 के करीब प्रिंट पब्लिकेशंस हैं।
تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کتنا بڑا میڈیا رکھتا ہے، اور پاکستان کا یہ اتنا بڑا میڈیا ہی آپ کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ جب یہاں دال نہیں گلی تو اسٹیفن سیکر کی جانب سے اسد طور کا سہارا لیا گیا اور کہا گیا کہ کچھ دیر پہلے ہی یوٹیوبر اسد طور کے گھر پر مسلح لوگوں نے حملہ کیا، جنہوں نے اسے بے دردی سے مارا، اور یہ سب کیا گیا ISI کا نام لے کر، جو پاکستان کی طاقتور انٹیلیجنس سروس ہے، اور یہ سب پچھلے 24 گھنٹوں میں ہوا ہے۔ اس کے بعد فواد چودھری نے کہا کہ مجھے اس واقعے کا علم ہے اور میں نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے، اس کے گھر پر سینئر پولیس آفیسرز کو بھیجا، اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں، CCTV فوٹیجز ہمارے پاس آ گئی ہیں اور یہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ اس کے بعد فواد چودھری نے اسٹیفن سیکر کو آٹے کی بوری کی طرح دھنتے ہوئے کہا کہ یہ مغربی میڈیا کے لیے فیشن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے کہ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوں تو ISI کا نام لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی توپوں کا رخ پاکستان میں موجود لنڈے کے لبرل اور لنڈے کے صحافیوں کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ میرے علم میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مغربی ممالک میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے ISI کا نام استعمال کیا، اور ابھی بھی یہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیفن سیکر نے سوال کیا کہ آپ انفارمیشن منسٹر ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں صحافیوں کے تحفظ کے لیے؟ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، اس سے پہلے سینئر صحافی ابصار عالم کو دن دہاڑے گولیاں ماری گئیں۔ اس طرح کے واقعات ہر کچھ ماہ بعد ہوتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر فواد چودھری نے کہا کہ انفرادی واقعات ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو پاکستان بھی ایسے واقعات سے مستثنا نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں منسٹر، نہیں، ایسے واقعات کسی ملک میں نہیں ہوتے۔ تو فواد چودھری اس کا تو جواب نہیں دے سکے، لیکن میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حامد میر والی ویڈیو میں انہی کے باپوں کا ڈیٹا شیئر کر کے بتاؤں گا کہ کس ملک میں کتنے صحافی قتل ہوتے ہیں، کس ملک میں کتنے صحافیوں کی جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں، کتنوں کو قید ہوتی ہے اور کتنوں کو جھوٹی خبروں پر لٹکایا جاتا ہے۔ اور یہ سرپرائز تھا جو ابھی بتا رہا ہوں۔ فواد چودھری نے اپنے جواب میں بس یہ کہا کہ میں آپ کے دعوے سے اتفاق نہیں کرتا، پاکستان میں صرف صحافیوں کے لیے حالات خراب نہیں ہیں بلکہ عام پبلک کے لیے بھی ایسے ہی حالات ہیں۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں ہم نے اپنے ہزاروں لوگوں کو کھویا ہے، جس میں صحافی بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو بھی اسی دہشت گردی کا شکار ہوئیں۔ اس کے بعد براہ راست الزام لگایا گیا اور کہا گیا کہ منسٹر، میں آپ کو ایک منٹ روکنا چاہوں گا، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ پر جو حملے کر رہے ہیں انہیں آپ دہشت گرد نہیں کہتے، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں، یہ لوگ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سروسز میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز سے منسوب ایک لائن کہی کہ ان کے مطابق انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے سامنے نہیں ٹک سکتا، اور اس میں عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اضافہ ہوا ہے۔ صحافیوں پر تشدد کے جرائم کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، آپ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، اسٹیفن سیگر کی جانب سے بار بار فواد چودھری سے جس طرح پوچھا گیا وٹ آر یو ڈوئنگ، وٹ آر یو ڈوئنگ، تو انتہائی عجیب تھا، اور محسوس یہ ہو رہا تھا کہ کوئی کالونیل ماسٹر اپنی سلیو سے پوچھ رہا ہے وٹ آر یو ڈوئنگ، وٹ آر یو ڈوئنگ۔ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے صحافیوں پر حملوں میں کمی آئی ہے، اور جب آپ پاکستان آرمی یا پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی کا نام لے رہے ہیں تو آپ کو اس کا ثبوت بھی دینا پڑے گا۔ وہ تمام واقعات جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان سب کی تحقیقات ہوئیں اور تمام حملہ آور پکڑے گئے، اور آپ نے جو اسد طور اور ابصار عالم کے واقعات کوٹ کیے ہیں ان کی تو ابھی تحقیقات بھی مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے کیسے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس میں حکومت پاکستان یا ملٹری ملوث ہے۔ اس جواب کے بعد اسٹیفن سیکر نے ثبوت دینے کے بجائے فلسفہ بگاڑنا شروع کر دیا کہ یہ صرف ثبوت یا حقیقت کے بارے میں نہیں بلکہ انفرادی طور پر صحافت کرنے والوں پر حملے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کا قتل تک کیا جاتا ہے۔ پھر نون لیگ کے روتیلے صحافی طلعت حسین کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے سامنے آپ کے ملک کے جانے پہچانے ایک مشہور ٹی وی چینل کے مشہور پروگرام کے مشہور اینکر طلعت حسین کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد میرے پروگرامات کو سینسر کیا جاتا رہا، مجھے کہا جاتا رہا کہ ایسا کوئی بھی تبصرہ کہ 2018 کے انتخابات دھاندلی زدہ تھے یا آرمی عمران خان کے ساتھ مل کر حکومت کر رہی ہے، ایسا مواد ناقابل قبول ہے۔
پھر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کیا یہ براہ راست ریاست کی مداخلت ہے؟ اس پر فواد چودھری نے کہا کہ میں طلعت حسین کو صحافی سمجھتا ہی نہیں اور اس کا پروگرام جیو نے خود ختم کیا تھا عمران خان کے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے ہی، کیونکہ اسے ریٹنگ نہیں مل رہی تھی۔ پاکستان میں باقی دنیا کی طرح کمرشل میڈیا ہے جو ایسے لوگوں کو رکھتا ہے جو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ طلعت حسین ریٹنگ حاصل کرنے میں ناکام رہے، اسی لیے انہیں آف لوڈ کیا گیا۔ اس کے بعد فواد چودھری نے کہا کہ میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں 112 اپنے چینلز ہیں، 43 بین الاقوامی چینلز ہیں۔ اتنے چینلز ہونے پر ریاست کیسے میڈیا کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے؟ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے میڈیا کا موازنہ پاکستانی میڈیا سے کر لیں، پاکستان کا میڈیا جتنا آزاد ہے اتنا فرسٹ ورلڈ ممالک کا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسٹیفن سیکر کی جانب سے آج ٹی وی پر سیریبین پروگرام کا ذکر کیا گیا کہ اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ابھی سیریبین کا جن لوگوں کو نہیں پتا انہیں بتا دوں کہ بی بی سی کی جانب سے چینلز کو پیسے دے کر سیریبین پروگرام چلوایا جاتا تھا اور بی بی سی اپنے اس پروگرام کے ذریعے فحاشی، توہین رسالت اور دیگر حساس موضوعات پر رپورٹنگ نہیں بلکہ ذہن سازی کر رہا تھا، اسی لیے اس پر پابندی لگائی گئی۔ اور فواد چودھری نے بھی یہی کہا کہ آسیہ مسیح کے حوالے سے رپورٹنگ پر اسے بند کیا گیا، جبکہ بی بی سی انگلش کے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا۔ حقیقی معنوں میں بی بی سی انگلش سب سے زیادہ دیکھا جانے والا بین الاقوامی چینل ہے پاکستان میں۔ بی بی سی اردو کو کانٹینٹ اور پاکستان کے قوانین کی پابندی نہ کرنے پر بند کیا گیا ہے، اور اگر آپ آج پاکستانی قوانین پر عمل درآمد شروع کر دیں تو ابھی کھول دیتے ہیں آپ کو۔ پھر اس کے بعد تبصرہ نما سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ انفرادی طور پر صحافیوں پر حملوں سے لے کر سسٹمیٹک سینسرشپ تک بحیثیت انفارمیشن منسٹر آپ کے پاس حقیقی کنٹرول نہیں ہے؟ مجھے بتایا گیا ہے، ان کی اپنی کوئی سورس نہیں ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں دوسرے عناصر یعنی ڈیپ اسٹیٹ وہ طاقت رکھتے ہیں اور آپ سے کئی گنا برتر ہیں اور آپ پر حکم چلاتے ہیں۔ اس پر محسوس ہوتا ہے کہ فواد چودھری تھوڑے غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں دنیا کے 5ویں بڑے ملک کا انفارمیشن منسٹر ہوں اور میں 7 ایٹمی ممالک میں سے ایک ایٹمی ملک کا انفارمیشن منسٹر ہوں، کوئی بھی مجھے جھکانے کی ہمت نہیں رکھتا، میں یہاں پورے اختیار کے ساتھ ہوں اور یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوگا اور ابھی کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال تھا کہ نئے انٹرنیٹ ریگولیشن سے مطابق سوشل میڈیا کمپنیوں کو بھاری جرمانوں کا سامنا ہے جو $1 ملین میں ہیں اگر وہ ایسا کانٹینٹ روکنے میں ناکام رہے جیسے کہ ہیٹ اسپیچ، توہین رسالت اور توہین اسلام اور دہشت گردی کی ترویج، اور ایسا کوئی بھی کانٹینٹ جو قومی سلامتی کو نقصان پہنچائے۔ آپ نے ان سب کو نافذ کیا ہے جس سے ریاست کو پاکستان میں آن لائن مواد کو سینسر کرنے کی لامحدود طاقت مل گئی ہے۔ اب یہاں مغربی میڈیا کا دوغلاپن دیکھ لیں کہ اپنے ملک میں ہیٹ اسپیچ اور اس قسم کے قوانین نافذ کر رکھے ہیں، اور جب یہی چیزیں پاکستان اپنی میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کرتا ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ فواد چودھری کی جانب سے جواب دیا گیا کہ نفرت انگیز مواد پوری دنیا میں مسلمہ حقیقت ہے اور پوری دنیا اس کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ایک لنڈے کی تجزیہ نگار فرزانہ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جب لوگ عمران خان کی حکومت کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کا موازنہ سابقہ حکومتوں سے کرتے ہیں۔ فرزانہ کہتی ہیں کہ اس حکومت اور پچھلی حکومتوں میں یہ فرق ہے کہ یہ حکومت کسی بھی قسم کی پردہ داری نہیں رکھ رہی۔ پچھلی حکومتیں یہ تاثر دیتی تھیں کہ وہ پالیسیاں فوج کی مدد کے بغیر خود بنا رہی ہیں، لیکن عمران خان خوشی خوشی وہی کرتے ہیں جو انہیں کرنے کا کہا جاتا ہے۔ یہ تاثر ہے آپ کی حکومت کے بارے میں اور ملک کے اندر اور باہر۔ تو اسٹیفن سیگر کی جانب سے اس طرح کے سطحی سوالات، بلکہ سوالات نہیں ہیں، تبصرے، کہیں سے نہیں لگتا کہ کسی بین الاقوامی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے مطابق کوئی انٹرویو ہو رہا ہے۔ تو اس پر فواد چودھری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کسی انڈین تھنک ٹینک سے متاثر خاتون کا خیال ہو سکتا ہے، لیکن یہ تاثر نہ تو پاکستان میں ہے اور نہ ہی دنیا میں۔ میں کہوں گا کہ عمران خان سب سے مقبول وزیر اعظم ہیں، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی منتخب حکومت کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ عمران خان نے 20 کروڑ لوگوں کے ووٹ لیے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا۔ عمران خان ایک ایٹمی ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہی فیصلے لیتے ہیں، کیبنٹ فیصلے لیتی ہے، اور ہمارے ملٹری سے بہت اچھے تعلقات ہیں جسے آپ سو کالڈ ڈیپ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں۔ ان کی مشاورت بھی شامل ہوتی ہے، لیکن آخری فیصلہ عمران خان کا ہی ہوتا ہے۔
اس کے بعد کہا گیا کہ عمران خان اقتدار میں آنے سے پہلے جبری گمشدگیوں، صحافیوں پر تشدد اور ان کے قتل کو روکنے کی بہت باتیں کرتے تھے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں تب سے کچھ علاقوں میں ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ میں پھر پوچھتا ہوں کہ آخر کیوں حکومت ISI اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا سامنا کیوں نہیں کر رہی، ان سے سوال کیوں نہیں پوچھ رہی؟ اس کے جواب میں فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کی ISI اور پاکستان آرمی انسانی حقوق کا اتنا ہی احترام کرتی ہے جتنا دنیا کی کوئی بھی دوسری فوج۔ پاک فوج دنیا کی سب سے زیادہ پروفیشنل اور سویلائزڈ آرمی ہے۔ اچھا، اب اسے ختم کر دیں۔ اس کی آخری چول کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی سویلائزڈ ہے، لیکن پچھلے 10 مہینوں میں بلوچستان میں 139 لوگ 139 پیپل جبری گمشدہ ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں فواد چودھری کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کی ایک ہسٹری ہے، ان میں بہت سارے خود غائب ہوتے ہیں اور کچھ ایران جاتے ہیں اور کچھ افغانستان اور وہاں یہ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تو انٹرویو آپ نے سن لیا، اب بس کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فواد چودھری کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی پاکستان کا دفاع کرنے کی، لیکن کلہاڑے کو کلہاڑا کہنے میں ناکام رہے اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے۔ اگر حاضر دماغی سے کام لیتے تو اس اینکر نما کھڑوس انسان کی اسی وقت چترول کر دیتے جب اس نے انہیں گرگٹ کہہ کر پکارا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیفن سیکر کی جانب سے پورے پروگرام میں کوئی 36 بار ISI، ڈیپ اسٹیٹ، ملٹری، آرمی کہا گیا، لیکن اس پر فواد چودھری صفائیاں دینے کے بجائے اگر جارحانہ انداز میں اس سے پوچھ لیتے کہ میاں کیا تمہارے یہاں MI6 والے چھم چھم کھیلتے ہیں؟ اسی طرح آزادی اظہار کے نام لے کر جس طرح اس نے آرمی، عمران خان اور پاکستان کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر بھی اس سے پوچھا جا سکتا تھا کہ اگر آپ اتنے ہی آزادی اظہار کے چیمپئن ہیں تو مذاق میں ہی کہہ کر دکھا دیں کہ جرمنی نے یہودیوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ تو مجموعی طور پر اچھا انٹرویو تھا، لیکن یہ مزید بہتر ہو سکتا تھا۔ فواد چودھری نے بہترین انداز میں صفائیاں دیں، لیکن جہاں ٹھکائی کی ضرورت تھی وہاں بھی صفائی دیتے نظر آئے، جو کہ غلط تھا۔ تو اب تک کے لیے اتنی تھا۔ اگر ویڈیو آپ کو معلوماتی اور کام کی لگی ہے اور آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔